अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर तलबा खैरियत से होंगे। तवील मुद्दत के बाद आपके सामने हाज़िरी हो रही है और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर उर्दू के फ़ाइनल 2023 के गेस्ट पेपर को। जैसे कि आप तमाम तर तलबा के इल्म में है कि रिसेंटली पेपर पैटर्न मॉडल पेपर आपने देखा होगा, पेपर पैटर्न चेंज किया जा चुका है। वो पेपर कि जिसकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन 20-50-30% के हिसाब से होती थी, अब वो 20-40-40 के हिसाब से है। यानी कि आपका हिस्से अलिफ MCQs 20 मार्क्स के होंगे, सेक्शन बी हिस्से बे आपके 40 मार्क्स का होगा और हिस्से जीम आपके 40 मार्क्स का होगा। हिस्से अलिफ के लिए तो मैं नॉर्मली बच्चों के साथ 200 MCQs को डिस्कस करता हूँ, जो कि सारे के सारे असबाक से, मंजूमात से, गज़लियात से, अफसानों से, ड्रामों से लिए गए MCQs होते हैं। आप तमाम तर देखने वालों के साथ भी मैं 200 MCQs PDF का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और हिस्से बे के लिए कुछ अहम चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। हिस्से बे चूँकि 4 सवालात पर मुश्तमिल हिस्सा है, जिसमें से पहला सवाल अशार की तशरीह का होता है और शायर का हवाला भी देना होता है। दूसरा सवाल चूँकि इक़्तिबास का होता है, किसी भी सबक से एक पैराग्राफ उठाया जाता है और आपको इक़्तिबास का हवाला और मुसन्निफ़ का तारुफ़ लिखना पड़ता है और फिर हिस्से बे में उसी इक़्तिबास की तशरीह भी करनी पड़ती है। इसी तरीके से है सवाल नंबर 3 में आपको किसी भी नज़्म के शायर का तारुफ़ और फिर उसी नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना पड़ता है। सवाल नंबर 4 में किसी भी सबक का ख़ुलासा आपको लिखना पड़ता है और ख़ुलासे के साथ साथ आपको मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ भी लिखना पड़ता है। तो हिस्से बे से इब्तिदा करते हैं। हिस्सा अलिफ के लिए तो 200 MCQs का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से 200 MCQs का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हिस्से बे साल 2023 के लिए अहम अशार को देखते हैं कि ये किन किन शुअरा के अशार हैं। पहले शेर को देखते हैं। वहदत में तेरी हर्फ दोई का ना आ सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके। देखो, इम्पोर्टेंट अहम अशार तो सिर्फ 3 शुअरा के ही हैं, बल्कि 4 शुअरा के ही हैं। ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। बच्चों के लिए सबसे मुश्किल मरहला ये होता है कि वो शेर को पहचान कैसे पाएंगे। तो मैं आपको आज कुछ अहम अल्फाज बताऊंगा, उन्हीं अल्फाज की मदद से आप अशार को समझ पाएंगे। देखो, किसी भी शेर के आखिर में अगर सके आ जाए तो वो ख्वाजा मीर दर्द का शेर होगा, या आखिर में मीम के बाद का आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये शेर मीर दर्द का है। जैसे कुछ अहम अशार हैं, इसमें मैं आपको शनाख्त कराता हूँ। जिस तरीके से पहला शेर ना आ सके, दिखा सके, ये मीर दर्द का शेर है। इसी तरीके से आपको एक और शेर नज़र आ रहा होगा, अर्ज़ो समात कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। ये शेर मीर दर्द का है। इसी तरीके से 2 अशार आपको और नज़र आ रहे होंगे। मानिंदे हबाब आँख तो ए दर्द खुली थी, खींचा ना पर इस बहर में अरसा कोई दम का। उसी के आगे का और शेर, मकदूर हमें कब तेरे वस्फ़ों के रकम का, हक़्क़ा के खुदावन है तू लोह कलम का। ये भी ख्वाजा मीर दर्द के ही अशार हैं। इसी तरीके से दूसरे शेर की जानिब बढ़ेंगे। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब का शेर हैं। तो ये सारे के सारे अशार जो आपके सामने मौजूद है, मैं आपको एक बार फिर
آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، میں آپ کو شناخت بتا دیتا ہوں، کچھ اہم الفاظ آپ ان کو سمجھیے۔ دیکھو، کسی بھی شعر کے آخر میں یعنی کہ ردیف و قافیہ اگر آپ کو میم کے بعد کا لکھا ہوا دکھائی دے تو سمجھ جائیے یہ وہ خواجہ میر درد کا شعر ہے۔ پا سکے، سما سکے، جا سکے، اگر آپ کو نظر آئے تو سمجھ جائیے یہ خواجہ میر درد کا شعر ہے۔ کسی بھی شعر کے آخر میں اگر آپ کو میری نظر آ جائے، کہاں میری، رائے گاں میری، تو یہ سارے کے سارے اشعار ہوں گے میر تقی میر کے۔ اگر آپ کو کہیں آخر میں ردیف و قافیہ میں نور تھا، ظہور تھا، عور تھا، یہ سارے کے سارے اشعار میر تقی میر کے ہوں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے اشعار کی پہچان یہی ہوگی کہ آپ کو نظر آ جائے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دوا کیا ہے، وفا کیا ہے، یہ اسی کے ساتھ اٹھائے کیوں، ستائے کیوں، اگر آپ کو کیوں نظر آ جائے تو سمجھ جائیے گا یہ اشعار بھی مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کے اشعار کو پہچاننے کے لیے سمجھ جائیے کہ اگر آپ کو کہیں شعر کے آخر میں کیا نظر آ جائے یا نہیں معلوم نظر آ جائے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ اشعار خواجہ حیدر علی آتش کے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو یہاں ایک شعر نظر آ رہا ہوگا، چمن میں رہنے دے کون آشیاں نہیں معلوم، نہال کس کو کرے باغباں نہیں معلوم۔ تو یہ حصے بے کا پہلا سوال۔ اب حصے بے کے دوسرے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ کچھ اہم اقتباسات جو اسباق سے لیے گئے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ چاہیں تو ان سے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی اقتباس کی تشریح لکھنے سے پہلے آپ کو مصنف کا مکمل تعارف اور سبق کا نام لکھنا ضروری ہے۔ اگر 10 نمبر کے اقتباس ہیں تو 4 نمبر تو آپ کو مصنف کے تعارف اور سبق کے نام کے لکھنے کے مل جاتے ہیں۔ پہلا اقتباس، یہ بات ہم کو نہیں بھولنی چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں، گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہمیں مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بنا دیا ہے، شریک نہیں ہیں، مگر بہت سے تمدنی امور ہیں جس میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ تو یہ قومی اتفاق سے لیا گیا ایک اقتباس ہیں کہ جو سر سید احمد خان صاحب کا لکھا ہوا ہے، پورا کا پورا مضمون۔ اس طریقے سے دوسرا اور تیسرا اقتباس، دوسرا اقتباس خواجہ الطاف حسین حالی کے لکھے ہوئے مضمون زبان گویا سے لیا گیا ہے، اور تیسرا اقتباس چونکہ مکتوبات خطوط سے لیا گیا ہے اور یہ خط غالب کا ہے۔ مزید اقتباسات کے لیے آپ دیگر اسباق کو پڑھیے۔ قومی اتفاق جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سر سید احمد خان صاحب کا لکھا ہوا مضمون ہے، اس مضمون کو پڑھیے، لفظ بلفظ پڑھیے، مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ جبکہ اقتباس کہیں سے بھی آ جائیں تو تعارف اور سبق کا حوالہ آپ ایک ہی لکھیں گے۔ زبان گویا، اس سبق کو بھی لفظ بلفظ پڑھیے۔ ان دو سے زیادہ چانسز ہیں کہ اقتباس آ جائیں، باقی احتیاطاً غالب، اقبال اور مشفق خواجہ صاحب کے مکتوبات کو بھی پڑھیے۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، نظم کے مرکزی خیال کے لیے ضروری ہے کہ شاعر کا تعارف لکھا جائے۔ شاعر کے تعارف کو آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں اور پھر مرکزی خیال کے آپ کو 8 نمبر ملیں گے۔ رہے نام اللہ کا، یہ نظم نذیر اکبر آبادی صاحب کا لکھا ہوا زبردست شاہکار ہیں کہ جس میں انہوں نے خداوند متعال کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ مرد مسلمہ، شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا لکھا ہوا زبردست کلام ہے۔ داستان تیاری میں باغ کی، یہ مثنوی ہے
جن کے شاعر میر حسن ہے، نوائے سروش جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن، ایک حوصلہ دینے والی نظم ہے۔ اس کلام کو لکھنے والے شاعر کا نام احسان دانش ہیں کہ جو شاعر مزدور بھی کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے چپ کی داد خواجہ الطاف حسین حالی، اور ایک مزاحیہ شعری مزاح جس کو ہم کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس، یہ عصر حاضر کے زبردست شاعر انور مسعود صاحب کا لکھا ہوا ایک نظم ہے۔ تو ان 5-6 نظموں کو بہت اچھے سے پڑھ لیجئے، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان کے مرکزی خیال کو اگر آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو آپ کی بہت اچھی مارکنگ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال جو یہاں آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں، کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، اور سبق کے خلاصے کے لیے ضروری ہے کہ خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ سبق کے مصنف کا اور سبق کا مختصر تعارف لکھ کے فاقے میں روزہ خواجہ حسن نظامی صاحب کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے۔ اسی طریقے سے زیور کا ڈبہ، یہ چونکہ افسانوی ادب ہے، اور منشی پریم چند دھنپت رائے جن کو کہا جاتا ہے، یہ انہی کا لکھا ہوا ایک مختصر سا افسانہ ہے۔ بابا نور ہمارے پاکستانی رائٹر احمد ندیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ آب حیات، یہ غلام ربانی آگروں کا لکھا ہوا مختصر افسانہ ہے، لیکن یہ سندھی زبان میں ہے تو اس کا ترجمہ محترمہ ناہید اختر سومرو صاحبہ نے کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ڈرامے بھی اہم ہے آپ کے خلاصوں کے لیے۔ تو میدان جنگ جس کی ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ہے، آغا حشر کاشمیری صاحب کے جن کو اردو ڈرامہ نگاری کے شیکسپیئر کا لقب ڈاکٹر امتیاز علی تاج صاحب نے دیا تھا۔ بیگم کی بلی، اس سبق کا خلاصہ بھی پڑھ لیجئے چونکہ اہم ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ میدان جنگ، بیگم کی بلی، زیور کا ڈبہ، فاقے کا روزہ، اس کی تیاری آپ کی بہت اچھی سے ہو۔ اب چونکہ دیگر یہ گیسٹ پیپر پرانے پیٹرن پر ہے تو آپ کے سامنے کچھ اصطلاحات نظر آ رہے ہوں گے کہ اس سے پچھلے والے پیپر میں ماڈل پیپر میں جو پیٹرن تھا، ان کی تعریفیں لکھنی ہوتی تھی۔ اب چونکہ تعریفیں نہیں لکھنی ہوں گی تو آپ تضاد، تشبیہ، تکرار، استعارہ، تلمیع، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، یہ سارے کے سارے آپ پڑھیے، مگر ایم سی کیوز کے لیے یہ اہم ہے، آپ کے ایم سی کیوز کے لیے۔ اسی طریقے سے کسی بھی ان دیے گئے اصناف ادب میں سے کسی بھی صنف کی تعریف لکھی ہوگی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ اسے کیا کہتے ہیں تو آپ کو جواب آنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اس سے جیم کی طرف۔ چونکہ اس سے پہلے ماڈل پیپر میں حصے جیم کا ایک سوال 15 نمبر کا تھا، 20 نمبر کا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو 4 اہم شعراء کا بتاتا ہوں۔ ان شعراء کی شاعری پر آپ نے تبصرہ کرنا ہے۔ یاد رہیں 20 نمبر کا سوال ہے تو تعارف شاعر، حالات زیست، تصانیف، القابات، خطابات، ان سے ہٹ کر کوشش کریں کہ آپ 10 ہیڈنگز، 10 خصوصیات ان کے لکھیں۔ سب سے زیادہ اہم جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میر تقی میر ہے، مرزا غالب ہے، میر درد ہے، اور اگر آپ علامہ اقبال کی جگہ خواجہ حیدر علی آتش یاد کر لیں گے تو یہ اور بہتر ہو جائے گا۔ سب سے آخری سوال کہ جس میں چوائس بھی دیا جاتا ہے، کسی بھی نثر نگار کی طرز تحریر پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ سر سید خواجہ حسن نظامی، منشی پریم چند اور امتیاز علی تاج، یہ 4 ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سر سید احمد خان اور خواجہ حسن نظامی کی طرز تحریر کی خصوصیات پر تبصرہ کیجئے۔ اگر یہ آپ کو نہیں آتا تو میں آپ کو 3 مختلف عنوانات کا بتاتا ہوں کہ آپ کے کالج میں منعقدہ تقریب تقسیم انعامات، یا منعقدہ مشاعرہ، یا منعقدہ تقریری مقابلے کا آنکھوں دیکھا حال، یعنی کہ آپ کو کم از کم 7 سے 8 پیراگراف لکھنے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھے کہ آپ کو 2.5 سے 3 صفحات لکھنے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی نثر نگار کی طرز تحریر کی خصوصیات پر تبصرہ کریں گے تو
بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم 200 امپورٹنٹ MCQs ڈسکس کریں گے، اور جن بچوں نے گیس پیپر کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، میں لنک دے دیتا ہوں آپ کو ڈسکرپشن میں، آپ گیس پیپر بھی ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور بیسٹ آف لک فار یور پیپرز۔ اور جن طلباء نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔